बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोग सारे आएँ और काफ़ी अरसे के बाद इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रही है। जितने भी मेरे सहाफ़ी भाई हैं उन सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। साथ हमारे जो कैमरा मैन हैं, दूसरे लोग हैं, मैं सबका मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ पे आज इस मेरी इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। भाई मैं अपना थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ें दो तीन आप लोगों को मैंने बताने हैं। पहली बात तो ये है कि आप लोगों को मालूम होगा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मैं तर्जुमान था पिछले हुकूमत में। उसके साथ मैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट जो एक्स फाटा है उसका भी मैं इंचार्ज वज़ीर रहा हूँ, और साथ में इंफॉर्मेशन KPK की डिपार्टमेंट मेरे पास थी। तो इस हवाले से मैं आप लोगों के खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि आज मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बता दूँ। तो उसमें भाई अगर आप थोड़ा सा मेहरबानी कर ले, मैं ठीक है ओके गो हैड। आप लोग रेडी है? तो मेरा मकसद आप लोगों के साथ यहाँ पे बैठने का वो था कि मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्रीफ करूंगा। पहली बात यह है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में, जो मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मेरे पास थी और वहाँ की मीडिया के हमारे, आप लोग भी मीडिया से वाबस्ता हो तो हमारा ज़ाहिर है डे टू डे ताल्लुक़ भी आप लोगों से ही होता है। तो पेशावर के सहाफ़ी बरादरी सब जितने भी हमारे थे पूरे KPK के हमारे भाइयों के साथ मेरी डेली इंटरेक्शन होती थी। मैंने PTI ज्वाइन की 18 जुलाई 2018 को। अब 18 जुलाई को मैं जब ज्वाइन कर रहा हूँ PTI को, और मैंने डायरेक्टर खान साहब के साथ ज्वाइन की थी। उसकी उस वक़्त के जो भी प्रेस टॉक थी वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। और 25 जुलाई को 2018 को 18 जुलाई को मैं ज्वाइन करता हूँ और 25 जुलाई को इलेक्शन है। जिस वक्त मैं ज्वाइन कर रहा था तो ये रिकॉर्ड पे खान साहब ने उस वक्त भी मुझे कहा था कि अजमल आपने बहुत देर कर दी, आपने पहले ही ज्वाइन करना था, बिकॉज कि मैं आपको टिकट दे देता और आप अभी आए हैं, अभी मतलब है कि आप ज्वाइन कर रहे हैं कि जो कि टिकट हम तकसीम कर चुके और 6 दिन के बाद इलेक्शन है। तो मैंने खान साहब को वहाँ पे वीडियो मौजूद है, प्रेस टॉक मेरी मौजूद है, मैंने उस वक्त खान साहब को कहा था कि खान साहब मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, PTI को ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे पता था और मेरे पास पहले से खान साहब ने कई दफ़ा मुझे कहा था, खुद डायरेक्टली खुद जानता था। मैं उन दिनों में काफली का मरकज़ी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था चौधरी शुजात साहब के साथ। 18 साल मैंने उनके साथ गुजारे और अल्लाह उनकी इज़्ज़त रखे, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है 18 साल। जब मैंने ये ज्वाइन किया, ये जब बात हुई तो मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा खान साहब देखे, मैंने इसलिए सबसे आखिर में ज्वाइन किया कि कल को मैं उस लिस्ट में ना हूं कि कल को ये कहे कि अजमल वजीर ने इसलिए पार्टी को ज्वाइन किया कि टिकट का मतलब है। तो मैंने ज्वाइन करना है इस मुल्क के लिए, और ये रिकॉर्ड पे है, इसलिए कि पाकिस्तान तरक्की करे। और उसके बाद उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई उसी प्रेस टॉक में जब मैं ज्वाइन कर रहा था कि अजमल आपने जाना है, वहां पे बन्नू में खान इलेक्शन लड़ रहा था, तो वो एक हवाले से हमारा इलाका बनता है, मेरा कौम है, वजीर कौम वहां पे बसती है। वहाँ पे मैं गया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से खान साहब ने इलेक्शन 2018 में बहुत बड़ी लीड से जीती।
خود میں نے الیکشن نہیں لڑا. اس کے بعد جب حکومت فارم ہوئی, اس کے بعد مجھے پتا چلا میں کبھی بھی کسی عہدے کے پیچھے نہیں گیا ہوں. مجھے کہا گیا کہ اجمل اس وقت چونکہ فاٹا مرج ہو چکا ہے اور آپ کا تعلق چونکہ وزیرستان فاٹا سے ہے, تو آپ کو مجھے 2 ذمہ داریاں اس وقت دے دی. ایک فاٹا کے جو مرج کا جتنا بھی پروسیس تھا اس کو مانیٹر کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا مجھے ایڈوائزر بنایا گیا, اور سٹیٹس میری صوبائی منسٹر کی تھی. اور پھر میرے ساتھ ساتھ مجھے خیبر پختونخوا حکومت کا ترجمان بنایا گیا, حالانکہ وہاں پہ وزیر اطلاعات موجود تھے. تو یہ 2 عہدے مجھے دیے گئے. اس کے بعد پھر اس طرح مجھے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کی دی گئی. پھر میں فل فلیج خیبر پختونخوا حکومت کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھا. ابھی اس دوران جتنے بھی مرجز کا پروسیس ہوا ہے سارے اس کے گواہ ہیں کہ اس میں کیا کردار میں نے ادا کیا. اس کے بعد جب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, اس کے بعد کرونا آ گیا. ریکارڈ پہ موجود ہے خیبر پختونخوا کی تاریخ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں, جس وقت لوگوں کی جانیں جا رہی تھی اور اس طرح کا وہ تھا کہ خیبر پختونخوا کی کیبنٹ میں, اس کیبنٹ کا میں بھی ممبر تھا, صوبائی حکومت کی کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد تمام وزراء کی چھٹی. یہ منٹس آف دی میٹنگ میرے پاس موجود ہے, وہ پریس ریلیز اس وقت کا. صرف 2 منسٹرز ہوں گے, کیونکہ اس کی وجہ سے اگر آپ لوگ آفیسز آئیں گے تو آپ لوگوں کی وجہ سے لوگ آئیں گے اور اس کی وجہ سے کرونا سپریڈ ہوگی. اس دوران ایک میں تھا اور ایک وزیر صحت تھا. اللہ کے فضل و کرم سے وہ کرونا کا دور میں نے ایز انفارمیشن منسٹر خیبر پختونخوا دن رات ایک کر کے گزاری, نہ جان کی پرواہ کی نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی. وہ جو مشکل وقت تھا جس میں اپنے ایک گھر میں, جو وہاں پہ میرا سرکاری گھر تھا, ایک گھر میں اپنے بچوں سے نہیں مل سکتا تھا, بیکاز کہ میں ہاسپٹل جاتا تھا, میں کوارنٹائن سینٹر جاتا تھا, میں دوسری جگہ پہ چاہتا تھا, تو کیونکہ وہاں پہ اس وقت ایک ایسی انسرٹینٹی تھی کہ فرنٹ پہ آنا پڑتا. اس دوران 12 جولائی کو 11 جولائی کو ایک آڈیو آتی ہے. اس آڈیو کا سب سے پہلے وکٹم جو موجودہ جو آڈیو کی بہاریں لگی ہوئی, اس کا سب سے پہلے میں بنا. نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, ایک آڈیو فیبریکیٹڈ جیلی بنا کر, اور مجھے کہا گیا. اور اس وقت میری وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, میرا ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا ہے اور میری بڑی رسپیکٹ کرتا تھا, اور میں آج بھی اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اس وقت عمران خان صاحب کے میری بات ہوئی, میں نے کہا سر یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کام کریں. وہاں پہ مرج ڈسٹرکٹ آپ نے انچارج مجھے بنایا, اگر 70 سال کے بعد مرج ڈسٹرکٹ ہو رہے خیبر پختونخوا میں, تو وہاں پہ ہم نے آؤٹ آف دی باکس کام کرنا پڑے گا. میں خیبر پختونخوا کے ایک فاٹا میں پرائم منسٹر صاحب کو, جب میں ادھر کا انچارج تھا, تقریباً ایک ڈسٹرکٹ کے علاوہ تمام 7 اور 6 ڈسٹرکٹ میں خان صاحب کو خود لے گیا. میں نے کہا آپ نے سر میرے ساتھ جانا ہوگا. ہم نے فاٹا کے عوام, جو ایکس فاٹا ہے اس کے عوام کو ہم نے یہ بتانا ہوگا کہ ہم آپ لوگوں کو اون کرتے ہیں. اور اس وقت 7 ڈسٹرکٹ میں خان صاحب نے جلسے کیے. وہ جلسے میں وہ اس وقت منسٹر تھا, اور ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہم کر. یہ ہیلتھ سہولت کارڈ وہاں سے میں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کر کے شروع کروایا. فاٹا سے پہلے شروع ہوا, پچھلے حکومت میں تھا لیکن مخصوص لوگوں کے تھا, لیکن فار آل فاٹا کی طرف سے تھا یہ ساری چیزیں. لیکن ہاں میں ان وزراء میں سے نہیں تھا کہ میں کیبنٹ میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے کوئی سیکٹری یا کوئی بھی بندہ مجھے پتا چلے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے یا وہ, پھر میں اس پہ آواز بھی اٹھاتا تھا اور میں اس پہ سٹینڈ بھی لیتا تھا. اس کی وجہ سے جب مجھے خیبر پختونخوا کے ایپیکس کمیٹی میں ایک مسئلہ پیدا ہوا لیویز اور خصادار کا, 29,000 لیویز خصادار فورس تھی جب فاٹا مرج ہوا. فاٹا کے ایپیکس کمیٹی میں فیصلہ ہوا کہ بھائی اس کا چیئرمین میں مجھے انہوں نے بنایا گیا.
اور اس میں 29,000 لیویز کا صدر آج بھی موجود ہے. ان کے معاملات ابھی چل رہے, لیکن اس وقت یہ میرے سفارشات سے ان کو خیبر پختونخوا پولیس میں مرج کیا گیا. سو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ادھر میں یہ کر رہا ہوں, ادھر جو ہے نا ایک آڈیو چل گئی. جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا, سب سے پہلے تو جان ہوتا ہے نا آپ لوگوں, سب میرے بھائی ہو, تو اس وقت کورونا کے جو حالات تھے, جو جان کی پرواہ نہیں کر رہا, اس کے پیچھے ایک آڈیو, کیونکہ میں کام سب سے زیادہ کرتا تھا. میرے خیبر پختونخوا کے میڈیا میں آپ لوگوں کو ریکارڈ پہ بتاتا ہوں کہ 100 ڈیز میں سے 75 ڈیز میں ڈیلی پریس کانفرنس کرتا تھا, اور وہاں کے صحافی برادری کہ میں اپنی جان سے زیادہ لک آفٹر کرتا تھا. پشاور کے صحافیوں کو پتہ ہے, اس میں جو شہید ہوئے صحافی ہمارے بھائی, میں اس کے جنازے پہ جب گیا, حالانکہ پروٹوکول اور اس کی وجہ سے وہ جو سپریڈ ہونے کا خطرہ تھا, ہمارے اوپر پابندی تھی, میں نے کہا میں ہر صورت میں جاؤں گا. وہ خیبر پختونخوا کا صحافی جس میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی, ہاسپٹل میں ساتھ تھا, اور پھر جب میں اس کے گھر گیا تو اس وقت اس کے وہ بھائی مجھے ملے, میں نے اس کو گلے لگایا جس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو نہلایا تھا, کیونکہ اس وقت تو نہلانے کا بھی مسئلہ ہوتا. میں اس سے گلے ملا, میں نے کہا اگر ہمارے بھائیوں کی جان جا رہی ہے تو ہماری جان بھی اس سے زیادہ وہ نہیں ہے. وہ اور آڈیو چل گئی. اچھا, آڈیو کے اوپر کیا ہوا؟ آڈیو کے اوپر جناب یہ ہوا کہ میرے خلاف, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یہ کیا ہے یار, یہ فیبریکیٹڈ ہے, جعلی ہے. پریس کانفرنس میں نے کیا ریکارڈ پہ, میں نے کہا میرے خلاف سازش کی ہے, کچھ میں نے اس وقت ہنٹس بھی دیا ریکارڈ پہ. اور پھر اس کے بعد مجھے میری خان صاحب سے بات ہوئی, مجھے اس نے کہا کہ اجمل دیکھیں ایک بات ہے, میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جس پہ الزام لگے, چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو, اس کو اس کا سامنا کرنا چاہیے. آپ کو سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑے گا, اور یہ اس کے لیے کمیشن بنے گا, اور آپ کی اس میں کمیشن میں اس کو آپ ثابت کرو. کمیشن بنا, صوبائی گورنمنٹ نے میرے لیے آڈیو پہ بنایا. 1 مہینے کا ٹائم تھا, 10 مہینے اس کمیشن نے گزارے. 10 مہینے, پتہ نہیں کمیشن نے رپورٹ پہلے دی ہوئی تھی میرے اطلاعات کے مطابق, لیکن صوبائی حکومت اس کو اناؤنس نہیں کر رہی تھی. آخر پہ 9-10 مہینے کے بعد 6 مئی کو 2021 6 مئی کو میری رپورٹ خیبر پختونخوا کے انفارمیشن منسٹر نے اناؤنس کی کہ اس میں تو اجمل وزیر بے گناہ تھا, اور اس میں ہم نے یہ کمیشن بنایا تھا, اور اس کی ہم نے فرانزک لیبارٹری میں اور اجمل وزیر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا. یہ پاکستان میں کتنے لوگوں کے آڈیو آئی ہوئے آپ سب کو پتہ ہے, ایون ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے, اور کتنے نام ہیں. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, مبینہ آڈیو. میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے یا صحیح ہے, کیونکہ میں خود اس کا شکار ہو چکا ہوں. لیکن کیا اجمل وزیر کے لیے جس کا تعلق وزیرستان سے, اس کے لیے ایک قانون اور دوسروں کے لیے دوسرا قانون ہم نے فیس کیا. لیکن اس کے بعد متواتر 1 سال وہ اور 2 سال اس کے بعد میں پارٹی میں تھا, رہا ہوں, اور آج تک جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, نہ میں پارٹی کے خلاف بات کی ہے, نہ پارٹی کے حوالے سے, حالانکہ میں میڈیا میں بیٹھنے والا بندہ تھا, میڈیا کے پروگرامز میں بیٹھتا تھا. میں نے کہا نہیں, میں اگر جاؤں گا پارٹی کے خلاف. اس کے بعد حکومت جاتی ہے مرکز میں, تب مجھے کہا گیا کہ آپ کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے. میں نے کہا نہیں. پھر صوبائی حکومت گئی, میں نے کہا نہیں, میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ میری ذات کی بات ہے. ذات کی جب تک میری بات تھی, میرے ساتھ یہ ساری چیزیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ ریکارڈ پہ. اور میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کی مقابلے میں یہ کہاں پہ میرے خلاف سازش بنی تھی, اس میں کوئی معمولی لوگ انوالو نہیں تھے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ باہر کے لوگ تھے, اپنے حکومت کے بڑے بڑے انوالو تھے, سارا کچھ کیا گیا تھا. اور سرکاری افسران جن کو بعد میں اچھی پوسٹنگ بھی دی گئی, سب کے میرے پاس ایویڈنس ہے. ان کے پاس تو آڈیو جیلی, میرے پاس ویڈیو بھی ہے.
ریٹن بھی کوئی چیزیں ہیں، اور دوسری جو کنورسیشن ہوئی ہے یہ بھی ہے کہ یہ پروگرام بیسکلی مجھے ہٹانے کے لیے کیوں بنایا گیا. سو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ میری ذات کی بات تھی، میں اس پہ چپ کیا، کیونکہ خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہوتے تھے، جس میں کے پی کے لوگ بھی کچھ جو بڑے لوگ تھے وہاں کے پی سے جو حکومت میں تھے، وہ خان صاحب کے کان میں بات کر دیتے تھے. خان صاحب نے ان کی بات کو مانا، پتہ نہیں کیا باتیں کی ہے، اللہ عالم، مجھے نہیں پتا، لیکن میرا تو یہ کام تھا نا کہ جو الزام میرے اوپر لگا میں اس کو ختم کروں. الحمدللہ اس کو میں نے الزام کو انہی کی حکومت میں، انہی کی کمیشن میں اور ان کی بنائی ہوئی جعلی آڈیو کو میں نے ثابت کر کے دی. لیکن آج میں ایک بات بتا دوں، آج میرے پاس دو راستے، میں کوئی لکھی چیز پڑھ کر نہیں سنا رہا ہوں، یہ دل سے میں بات کر رہا ہوں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے پریشر میں کوئی فیصلہ میں کروں. لیکن میں اب جب یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ 9 مئی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اب میرے جیسا شخص جو اپنی زیادتیوں پہ تو گھر میں بیٹھا، اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں، حلفاً آپ کو بتا رہا ہوں، ریکارڈ کے مطابق 2 مہینے میں ہاسپٹل میں رہا، اور اس طرح کے مسئلے مجھے ہو گئے صحت کے، جن دوستوں نے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا، میں ہفتے میں 2 دفعہ ہاسپٹل جاتا ہوں. اتنا مینٹلی طور پر صحت کا میرا یہ حال کر دیا، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے. ہم جہاں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ اس چیز پہ ہم نے وقت گزارنا ہوتا ہے. 1 سال جب تک میری رپورٹ نہیں آئی ہوئی تھی، ان دنوں میں ماسک چل رہا تھا، میں منہ چھپا کر پھر رہا تھا. اور آج تو باہر لگی ہوئی آڈیو کی کوئی نہیں پوچھتا، کہ قانون صرف ہمارے لیے تھا اور یہ چیزیں، لیکن مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو ہوتا ہے میرا اپنا کام تھا، اپنے آپ کو کلیئر کروں. یہ لیکن آج 9 مئی پہ میرے پاس 2 راستے، یا میں چپ کر جاؤں. تو چپ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ آدھی رضامندی ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ میں اگر کنڈیم کر لوں تو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو گئی، اور مجھے کہ یہ اجمل جو ہے نا ڈر گیا اور یہ ہو گیا اور اس کو پریشر ہے اور فلانا ہے اور ڈنگنا یہ. اگر نہیں کرتا ہوں تو پھر مجھے پارٹی چھوڑنی پڑے گی. تو اپنی ذات کے لیے میں نے عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑا. لیکن جہاں پہ ملک کی بات آتی ہے، جہاں پہ 9 مئی کی بات ہوئی ہے، جہاں پہ میں دیکھ رہا تھا انڈیا کے ٹی وی چینل کہتے تھے کہ پاکستان، میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں تھا کہ پاکستان ختم ہو گیا، اور اس 9/11 کے فوٹیج انٹرنیشنل میڈیا نے کس طرح پاکستان کی دکھائی ہے. ساری 9 مئی، یہ اتنا تلخ ہے میرے لیے کہ 9 مئی کا وہ کیا، اس کا کیا وہ ہے، کوئی بھی اٹھ کر آئے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس طرح کرے. یہ 23 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور دنیا کی جو نیریٹو ہمارے بارے میں بنی ہوئی ہے، ہم تو اس کو پھر اس کے اوپر سٹیمپ لگا رہے ہیں. اللہ نہ کرے. تو کل میں پشاور سے آ رہا تھا، وہاں پہ راستے میں انٹرچینج آتے ہے کرنل شیر خان کا. یقین کریں جب میں اس میں سے گزرا تھا مجھے رونا آیا کہ یار اس کرنل شیر خان جو ہمارا ہیرو تھا، جو انڈیا کے بارڈر پہ کیسے لڑا تھا، اس کے ہم نے اس کے جو مومنٹم بنے ہوئے تھے اس کے ساتھ کیا کیا. اور اس طرح کے اور جو ہمارے اس ملک کے لیے جانے دے رہے جوان فوجی جوان جو ہمارے ہیں، ینگ لڑکے اس ملک کے لیے، اور ان کے بچے، ان کی والدین اور ان کے خاندان اور وہ سارا ملک کے لیے قربانیاں دے رہے. اور آج ہم وہ جو نیریٹو ہے جو انٹرنیشنلی ہمارے لیے بنا گیا ہے، اور جس طریقے سے انٹرنیشنل پلیئر ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، اور ایکسٹرنل جو صورتحال ہے آپ کے سامنے، انٹرنل جو ہماری پوزیشن یہ نہیں کہ تو اس وقت ملک کی اکانومی کی کیا سچویشن ہے.
महंगाई की क्या सिचुएशन है, हम सबको पता है हम किस तरफ जा रहे। तो इन सारी चीजों के होते हुए मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं 3 साल पहले एक्सप्लेन करता, मैंने नहीं किया क्योंकि वो मेरी जात की बात थी। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूं कि एक तरफ ये पोजीशन है, दूसरी तरफ ये पोजीशन है और सूरत हाल यहां तक जा रही है, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं पीटीआई को खैराबाद कहता हूं। विश यू गुड लक खान साहब। मैंने बड़ा अच्छा टाइम उनके साथ गुजारा, मैं कभी भी इस तरह की बात नहीं करूंगा, अच्छा टाइम गुजारा। हाँ ठीक है, उसके इर्द गिर्द के लोग कानों में कहते थे, ठीक है उन्होंने उसकी बात मानी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुरखरू हो गया, उन्हीं जो उसको लोग कहते थे वो। लेकिन आज मुझे हमारे जैसे लोगों को एक रास्ता करना पड़ेगा, या हम उस नैरेटिव के साथ जाएंगे जो ये हो चुका है, या हम फिर अपना रास्ता जुदा करेंगे। और मेरे सामने मैं आपको एक बात बता दूं, 3 साल मैंने गुजारे, जिस मुश्किल में गुजारे, मेरे लिए सियासत कोई इंटरेस्ट, कोई अहमियत अब नहीं रहेगी। सियासत हम किसके लिए कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं? मेरा ताल्लुक उधर वजीरिस्तान से, तो अगर वहां से आकर, मैं ये भी नहीं कहूंगा, हमारे काफ़ी सियासतदान आते हैं, मेरे आबाओ अजदाद पॉलिटिशियन थे, वही मेरा कोई आबाओ अजदाद का पॉलिटिक्स से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। मैंने खुद एक वर्कर के हैसियत से ऊपर आया हूँ, 18 साल गुजारे काफ लीग में और उसके बाद पीटीआई में, और आज आपके सामने बैठा। सो कहने का मकसद ये है कि हम सियासत, ये सारी चीज़ें बात की बात है, पहले हमारा मुल्क है, इस मुल्क में हमने रहना है, हमारी कोई जो है ना बाहर का कोई सिस्टम नहीं है, जो भी है वो इधर ही है, इधर ही हमने दफन होना है। तो इस मुल्क के हवाले से मैं खुदारा फिर आखिर में ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा इस मुल्क पे रहम करे, सारे मिलकर इस मुल्क पे रहम करे। और ये हालात इस मुल्क के बहुत आगे ख़राब तरफ जा रहे हैं जो हमें नज़र आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को इसलिए तकलीफ़ दी थी और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताना ज़रूरी था। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल हो तो। हवाले से बड़े बड़े प्लेयर इन्वॉल्व थे पार्टी के अंदर जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश की, तो आपने कहा कि खान साहब के कान भरते रहे, किसी एक का नाम तो आज ले लें, चूंकि अब तो पार्टी छोड़ दी है आपने, और आपके साथ जो 3 साल गुजरी वो वाकया तो सुनाए, लेकिन जब अधूरा छोड़ के जाएंगे तो ये कसक रहेगी, लोग सुनना चाहेंगे। टीका खान सानी, आज अगर मैं ये बात अपनी वाली करूं, मैंने पहले ये इतना जो आप लोगों को बताया कि वो मेरी ज़ात की बात थी। मैंने आपको कहा कि मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद है, मुझे नाम भी पता है और मैं सारी चीज़ों का मुझे इल्म है। और अगर आप टीका खान, आप सहाफ़ी है और यहाँ पे हमारे और सीनियर सहाफ़ी बैठे हुए, पेशावर के सहाफ़ी भी आपके दोस्त हैं। मैं आपको इधर से दावे से कहता हूँ, पेशावर सहाफ़ियों से 99% सहाफ़ियों से आप पूछिए, आपको बता देंगे, एक एक सहाफ़ी बताएगा कि इसमें कौन इन्वॉल्व है और ये क्यों हुआ था। और वो कह चुके, इस पे टीवी प्रोग्राम भी हो चुके हैं कि कौन इन्वॉल्व था। और मैं आपको एक आखिर में एक और बात बता दूं, टीका खान सानी, जब मेरा मंसूर अली खान साहब है, एक हमारे एंकर है, मोअज़्ज़ज़ एंकर है, उसने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया एक्सप्रेस टीवी पे, मुझे याद है। वो इंटरव्यू जब किया तो उसने, उन दौरान मेरा कमीशन की रिपोर्ट अभी नहीं आई हुई थी, खान साहब से बाई नेम मेरे बारे में पूछा। खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे कि अजमल वजीर के हवाले से उसका क्या मसला था। तो खान साहब ने, अभी भी मेरे पास क्लिप मौजूद है और मंसूर अली खान से आप पूछ सकते हैं, मंसूर अली खान ने उसको बार बार इंसिस्ट किया। उसने कहा कि अजमल वजीर के खिलाफ ब्लैक एंड वाइट में कुछ आया, उसने खुद कहा कि मैंने खुद चेक करवाया, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं। ये रिकॉर्ड की बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इमरान खान साहब कह चुके और मंसूर अली खान को कह चुके। सो कहने का मकसद ये कि आज मैं ये बात नहीं करूंगा, ये तो मैंने सिर्फ बैकग्राउंड इसलिए बताया कि ये ना लगे कि यार मैं खुदा न ख्वास्ता जो कहा जाता है कि जी ये फलाना ये कर रहा है, तो मेरा केस बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे उस तरीके से आप लोग बिल्कुल ना लेके मैं जो है ना वो कर रहा हूँ कि
میرے اوپر کوئی پریشر ہوگا یا کچھ چیزیں پریشر والے ہم نہیں ہیں، نہ ہم نے کبھی لیا. وزیر صاحب یہ جی بتائیں سر. کہ آج آپ کی پریس کانفرنس ماشاءاللہ سرکاری ٹی وی پر بھی براہ راست دکھائی جا رہی ہے. 2018 میں آپ نے مشرف صاحب کی جماعت چھوڑ کر پی ٹی آئی جوائن کی. کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جن کرم فرماؤں کے کہنے پر پارٹی آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی، آج انہی کی شاید وجہ سے آپ جو ہے ایک اس پارٹی کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی فائل جو ہے ان کے ہاتھ میں اور آپ آج یہاں بیٹھے ہو؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ بات، یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، اب سارے ہم بھائی پاکستانی ہیں نا، کوئی پھر سیاست میں، کوئی صحافت میں کچھ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ 9 مئی کو کنڈیم کرنا یا جو دل خراش واقعہ ہے اس کی وجہ سے اگر میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، کیا میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں؟ آپ میری جگہ ہوتے آپ کیا کرتے؟ کنڈیم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں کہ ہمیں کنڈیم کرنا، تو میں تو کہوں گا نا پھر فرنٹ پہ کہ یہ غلط ہوا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ذات کی بات ہوتی تو وہ تو میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ساری چیزیں تھیں. ابھی بھی میں دعوے سے اور چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ میرے پاس جو ٹینیور رہا ہے انفارمیشن کے پیچھے کا رہا ہے، اس سے پہلے تو میرے پاس سرکاری عہدہ نہیں رہا. آپ جا کر وہاں پہ آپ کے سارے صحافی برائے، کیونکہ ہمارا تو آپ لوگوں کے سے بڑا تعلق ہوتا ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گھٹن فیل ہو رہی تھی 3 سال چپ رہنے کے بعد بھی. اگر آج بھی میں بات نہیں کروں گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مجھے سیاست چھوڑنی چاہیے. سیاست ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ عوام کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی عزت کے لیے بھی کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہوں گا کہ ہمیں عزت نہیں، اس میں ہمیں عزت بھی ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ آپ کی رپورٹ آ گئی، آپ کلیئر ہو گئے. جب تحریک انصاف کے حلقے کہتے ہیں کہ 2020 سے ابھی تک رپورٹ ہمارے کلیئر ہونے کے بعد بھی خان صاحب نے کئی بار کوشش کی، آپ نے ملاقات کی، خان صاحب نے اس سے ملاقات نہیں کی، تو آپ تحریک انصاف کو خداحافظ کر رہے ہیں؟ تحریک انصاف آپ کو خداحافظ کہہ چکے پہلے؟ دیکھیں میری بات سنیں. اب آپ مجھے ایک بات بتا دیں، اگر آفیشلی انہوں نے مجھے پارٹی سے فارغ کیا تو آپ مجھے دکھا دیں. رہ گیا یہ کہ میں نے آپ کو کہا کہ انکوائری اور وہ ساری چیزیں ہوئی ہے، اور اس کے بعد بھی جب یہ ڈیورنگ دس انکوائری بھی خان صاحب کے ساتھ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں وہ کروں. واٹس ایپ میں میرا اس کے ساتھ رابطہ بھی رہا ہے اور بہت بات تک رہا ہے، اور وہ چیزیں میرے پاس ثبوت ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو خان صاحب کو شاید غلط گائڈ کرتے ہیں، جس طرح بھی جب بھی پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ پارٹی چھوڑتا ہے، فیصل واقعہ کی طرح کوئی بھی، تو اس کا سٹانس یہی ہوتا ہے، لیکن آج تک نام نہیں بتایا گیا کہ وہ لوگ کون ہیں. ایک کوشچن یہ ہے. سیکنڈ سر، پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ زمان پارک کے اندر دہشت گرد چھپے ہوئے، تو کیا واقعی وہاں دہشت گرد موجود ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس خبر ہوگی، کیونکہ پارٹی تو آج آپ نے چھوڑی، آج سے پہلے تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ. میں تو پچھلے 3 سال سے آپ کو بتا نہیں رہا ہوں کہ میں سائڈ پہ تھا. پچھلے 3 سال سے میں میں آفیشلی تو چھوڑ رہا ہوں، لیکن 3 سال سے میں کسی میٹنگ میں، کسی چیز میں کہیں پہ آپ کو نظر آیا ہوں، وہاں پہ دکھاؤ. میں سائڈ پہ ہو گیا. پارٹی چھوڑنے کا باضابطہ آج اعلان کر رہا ہوں. اٹس سمپل. اور دوسری بات آپ جو کر رہے یہاں پہ، آپ نے کوئی کوشچن کیا تھا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی اگلے کو وہ کرتے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ 2018 کے لیے مجھے ٹکٹ کی پرواہ نہیں تھی، اور ریکارڈ پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے اس وقت بھی انکنڈیشنلی پی ٹی آئی جوائن کی تھی، عمران خان کو جوائن کیا. تو ابھی مجھے کیا کوئی سیاست کریں گے یا اگر کوئی ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کر سکے ٹھیک ہے، نہیں تو میں سیاست چھوڑنے میں مجھے کیا لگتا ہے. 3 سال سے میں سیاست نہیں کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ اگر صحافی سیاستدان بن سکتے ہیں، وہ کنورٹ ہو سکتے ہیں، میں صحافی نہیں بن سکتا ہوں. اتنا تو اب میرا بھی تجربہ ہو چکا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. میں بھی کوئی ٹی وی شی میں آ جاؤں گا یا آپ لوگوں کی طرح رپورٹنگ کروں، بڑا اچھا مجھے لگتا ہے. 9 مئی کا آپ نے ذکر کیا کہ ان واقعات سے آپ کو بڑا افسوس ہوا اور آپ نے مذمت بھی کی. پچھلے 1 سال سے خان صاحب قوم کے ذہن خراب کر رہے ہیں، فوج کے بارے میں، اداروں کے بارے میں. تب کبھی پارٹی نے یا رہنماؤں نے ان کو کبھی روکنے کی کوشش نہیں کی؟ دیکھیے پچھلے 1 سال سے کیوں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں. دیکھیں اب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ ہمارا لیڈر تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ایک چیزیں تو ہوتی ہے سیاست میں، بات بھی ہوتی ہے، چیزیں بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے. وہ وہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ چلو یار
یہ ہوتا رہا ہے, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے یہ ساری چیزیں, لیکن پریکٹیکلی کا اس طرح کا واقعہ ہم نے نہیں دیکھا جس کے اوپر ہمارے دشمن ملک وہاں پہ اس طرح کے وہ کر رہے, شادیانے بجا رہے تھے. میں نے خود کلپس دیکھے کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ختم ہو رہا ہے, نہ خدا نہ خواستہ ان کے منہ میں خاک, لیکن یہ کر رہے تھے. اور پھر کیا میسج دنیا کو ہم دے رہے کہ اگر وہاں پہ ہمارے اتنے امپورٹنٹ جگہ پہ اس طرح کے حملے ہو اور اس کے بعد پھر دشمن ہمارے لیے تیار بیٹھے ہوئے, آپ کو پتہ ہے. جی وزیر صاحب, آج آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں تو پی ٹی آئی میں آج آپ کا عہدہ کیا ہے, کس وجہ سے آپ مستعفی ہو رہے ہیں, ایک؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کے واقعات کے رد عمل میں آپ چھوڑ رہے ہیں, 9 مئی سے لے کر آج تک تقریباً بیچ میں 2 ہفتے آتے ہیں 12-13 دن. تو 12-13 دنوں میں کن لوگوں کے ساتھ آپ رابطے میں رہے اور کن سے مشاورت کی آپ نے پارٹی چھوڑنے کے بعد؟ سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میرے پہلی بات ہے کہ پی ٹی آئی میں نے عہدہ کوئی نہیں لیا. میرے پاس جو سرکاری عہدے تھے میں نے آپ کو بتا دیے. پی ٹی آئی کا میں مطلب ہے کہ ظاہر ہے میں اسے وابستہ رہا ہوں, اور ابھی بھی آپ انصاف.com پہ دیکھ لیں, وہاں پہ میں موجود ہوں. ابھی کے بعد تو نہیں ہوں گا لیکن ابھی تک ہوں. بات یہ کہ جی میں نے آپ کو کہا کہ میرے صحت کے ایشوز ہیں. میں 2 مہینے پچھلے سال ہاسپٹل میں, مجھے ہاسپٹل جو ہے نا ہفتے میں 2 دفعہ جانا پڑتا ہے. میں یہ اس چیز کو وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں مجھے جانا پڑتا. یہ ساری چیزیں میرے ساتھ تھی. ان دنوں میں آج بھی آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میں آتے ہوئے یہ شاہ محمد صاحب بیٹھے ہوئے, یہ میرے پرانے جاننے والے دوست ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ آپ کو کیا ہوا ہے, ایسا ہے یا نہیں. تو صحت کے بھی مسئلے تھے, ساری چیزیں تھیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ کو پھر ساری چیزوں کو دیکھ کر سوچ کر, اور پھر ظاہر ہے مجھے علاقے میں بھی میں تھا, میرا علاقہ ادھر سے بہت دور ہے, ادھر وزیرستان اور ڈی خان اور اس سائڈ سے. پھر ظاہر ہے ایک میرا ابھی ریسنٹلی ایک رشتہ دار, ابھی لکی مروت میں میرا رشتہ دار ہے, ریلیٹیو ہے, کرنل صاحب ریٹائر تھے, مقرب خان, ان کو گھر میں شہید کیا گیا. ان کے میں دعا اور ان چیزوں میں بھی وہ تھا, مصروف تھا. سو کوئی اگر کویشچن ہے تو جی سر. سیاسی جماعتوں میں اردو زبان آتے رہتے ہیں, 2 سال واقعات ہوتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں صرف پارٹی کو چھوڑ دینا ہی اس کا حل ہے؟ کیا پارٹی کے اندر رہ کے آپ ان کو ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کر سکتے, ان کو سمجھا نہیں سکتے کہ یہ جو کام ہے یہ غلط کیے جا رہے ہیں؟ سر میں آپ کو بتا دوں, میں حلفاً آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویشچن پوچھا. میں نے ان 3 سالوں میں میرے پاس یہ میں آف دی ریکارڈ چیزیں, میں اس کو نہیں آن دی ریکارڈ بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ, لیکن صرف اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے واٹس ایپ پہ خان صاحب کے ساتھ محمود تواتر میں کافی عرصے وہ اس کے ساتھ کبھی بھی نمبر چینج کرتے تھے تو اس کا نمبر دوسرا بھی ہمارے پاس وہ دے دیتے تھے کہ یہ میرا نمبر, میرا اس کا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہوگی. پھر اس کے بعد جب اس کے ساتھ کانٹیکٹ اس نے جو آخری نمبر چینج کیا اس کے بعد میرا کانٹیکٹ نہیں تھا, تو جو قریبی دوست احباب تھے جو پی ٹی آئی میں تھے, میں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہی ان کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھیں یہ چیزیں بہت دوسری طرف جا رہی ہے. فار گاڈ سیک خان کو کہیں, میسج کنوے کریں کہ یہ جو ہے نا آپ لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہو تو ہم تو وہاں پہ بیٹھتے نہیں. تو لیکن جب تک میں بیٹھتا تھا, میں ترجمانوں میں جب یہ ترجمانوں کی میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں متواتر میں 2 سال تک رہا ہوں, ہر ہفتے ہماری میٹنگ ہوتی تھی جب خان صاحب پرائم منسٹر, تو اس میں ان ترجمانوں میں یہ ہمارے افضل چند ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں کہ اجمل وزیر کا کیا نیریٹو ہوتا تھا, یا دوسرے اس طرح کے اور بھی ہمارے دوست ہیں, تو ہم اس وقت بھی بات کرتے تھے جب نہیں میں نے یہ نہیں کہا. میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہاں آپ نے کہا 9 مئی اور صحت بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بتائیں کہ جو بندہ پریس کانفرنس کرتا ہے وہ گرفتاری سے بچ جاتا ہے, جو پریس کانفرنس نہیں کرتا وہ گرفتار ہو جاتا ہے, کہیں گرفتاری کا ڈر تو نہیں؟ سر میری بات سنیں, میرا تعلق وزیرستان سے, میرے اپنے گھر کے, میرے اپنے رشتہ داروں میں ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے اوپر خودکش حملے ہوئے, ہمیں جان سے مارا گیا, میرے رشتہ دار اس میں شہید ہوئے. میں ابھی بھی کنٹینیوسلی ادھر جاتا رہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ وزیرستان کے کیا حالات.
अगर हमें इन चीज़ों से डर होता ना जी, हमारा ताल्लुक उधर उससे है, आपको भी पता है, बैकग्राउंड भी आप लोग जानते हैं, वो चीज़ें नहीं है। मैंने आपको अपनी सारी चीज़ें इसलिए बताई कि सारी बैकग्राउंड, हाँ उन हालात की वजह से मेरा मेंटल और मेरा सेहत का ये मसला बना है। अब तो ये वाली जो चीज़ हुई है, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह का मसला हो। अच्छा, आपकी ऑडियो लीक की बात हुई, अभी अभी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसमें इमरान खान अमेरिकी कांग्रेस वुमेन से कह रहे हैं कि मुझे हटाने और ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे साबिक आर्मी चीफ है, मेरी मदद करें। इस पे आपका क्या नुक्ता नजर है? देखिए, मैंने आपको कहा मैं तो एक बात पे यकीन रखता हूँ कि खान साहब ने भी ये कहते थे हमें कि जी पाकिस्तान में दो कानून नहीं है, एक कानून, बड़े के लिए भी और छोटे के लिए। मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ कि हम जैसे छोटे लोगों पे एक इल्ज़ाम आया, हम सामने आए और अपनी हुकूमत में, सूबाई हुकूमत भी अपनी थी, फेडरल हुकूमत भी अपनी थी, और खान साहब ने हुक्म किया, मेरे पास वो मैसेज अभी भी मौजूद है कि अजमल आपको फ्रंट पे आना चाहिए और आप अगर गिल्टी नहीं है आपको ये साबित करना चाहिए। मैंने अभी भी वो मेरे पास मौजूद है। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच खान साहब, आप मेरे लिए कमीशन बनाए, अब तब मिलेंगे जब मैं सुरखरू होकर आपके सामने आऊँगा, मैं बेगुनाह हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। नहीं, मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया था। मैं उस वक्त यही समझ रहा था और मैं वो था, लेकिन अब की जो हालात है, अब इस तरीके से नहीं चल सकते। चुप चुप के किसी से मिलना या चुप चुप के बात करने से तो बेहतर है ना कि खुलेआम को या पार्टी छोड़ दो या पार्टी का साथ दो। मैं उन लीडरों में से नहीं हूँ। मुझे बताओ खैबर पख्तूनख्वा के वो किधर है? आपको कहीं पे उनके वो जो बड़े बड़े ओहदों पे थे आपको कहीं नजर आ रहे? ये कारपेट के नीचे और बात करो और उधर बाहर करो। भाई रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो छोड़ दो।